अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बिब्लियोग्राफी जो है उसकी एवोल्यूशन कैसे करते हैं, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि किताबियात का जायज़ा कैसे लिया जाता है। एक लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिब्लियोग्राफी को जानना तो इंतहाई ज़रूरी है, और उसके साथ साथ कि वो जब बिब्लियोग्राफी के बारे में उनको मालूम होगा तो फिर उसकी एवोल्यूशन कैसे की जाती है एक लाइब्रेरी के अंदर। तो सबसे पहले आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे कि बिब्लियोग्राफी का जो तारुफ है, इंट्रोडक्शन है, उसी से हमारी बहुत सारी बिब्लियोग्राफी की वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर भी अब एक टॉपिक हमारा जो बिब्लियोग्राफी के हवाले से एवोल्यूशन है, तो पहले हम बिब्लियोग्राफी से इसका स्टार्ट करते हैं। इसका तारुफ या इंट्रोडक्शन क्या है कि जो किताबियात या बिब्लियोग्राफी होती है, ये तालीमी मैदान के अंदर हो या तहकीकी मैदान हो, इन दोनों के अंदर ये सबसे अहम और बुनियादी किरदार अदा करती है। बिब्लियोग्राफी एक रेफरेंस मटेरियल होता है, और ये लाइब्रेरियों के अंदर रिसर्चर के लिए सबसे ज़्यादा मुफीदेबल होता है या मुफीद होता है, क्योंकि ये किसी मखसूस मौजू से मुतल्लक किताबों, मज़ामीन और दीगर ज़राए का एक ऐसा मजमूआ या एक ऐसी फ़हरिस्त होती है जिसको हम किताबियात या बिब्लियोग्राफी कहते हैं। इसी तरह जितनी ये ज़रूरी होती है, तो इसी तरह किताबियात का जायज़ा लेना भी एक अहम ज़रूरत होती है, और ये एक टेक्निकल काम होता है। और एक लाइब्रेरियन को अब उसके अंदर ये स्किल ज़रूर होनी चाहिए कि वो किस तरह जो है वो इस बिब्लियोग्राफी को एवेल्यूएट करे और किस तरह देखे। जो बिब्लियोग्राफी का जायज़ा लेना एक अहम जो वो सलाहियत होती है, और ये तहकीक में इस्तेमाल होने वाले जितने भी ज़राए होते हैं उनके म्यार, इतबार और उनको उनके अंदर जो मुताबिकत होती है उनको यकीनी बनाया जाता है। एम एल के जो तलबा हैं या तालबात हैं, उनके लिए ये एवेल्यूशन ऑफ बिब्लियोग्राफी ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर महारत होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरियन और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल अक्सर सार्फिन के लिए मुख्तलिफ जो है वो ज़राए का इंतखाब और जायज़ा लेते रहते हैं। तो उनमें बिब्लियोग्राफी जो है वो एक मेन टूल होता है, इसका यूज़र सबसे मुफीद होता है, रिसर्चर सबसे ज़्यादा इसी को फोकस करते हैं। तो इसलिए एक लाइब्रेरियन के माइंड में ये चीज़ जो है या ये स्किल वो हर वक्त होनी चाहिए कि बिब्लियोग्राफी को एवेल्यूएट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फिर यहाँ पे एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करता हूँ कि किताबियात या बिब्लियोग्राफी हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले एक नज़र हम किताबियात पर इस तरह से डालते हैं कि ये क्या होती है। याद रखें, किताबियात मुख्तलिफ ज़राए जैसे किताबें हैं, मज़ामीन हैं, दस्तावेज़ात हैं, वेबसाइट्स हैं, रसालो जराइद हैं या दीगर जो मवाद है, उनकी एक मुनज़्ज़म ये फ़हरिस्त होती है, जो तहकीक के दौरान जो रिसर्चर होते हैं उनको मशावरत के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। ये बुनियादी ज़राए हो सकते हैं, सानवी ज़राए हो सकते हैं, सालसवी जो नोयत के भी ये बिब्लियोग्राफीज़ हो सकती हैं, और तहकीक की सालमियत को जो है वो मजबूत और एक अहम बुनियाद फराहम करती हैं ये हमारी बिब्लियोग्राफीज़। किताबियत किसी कुतुब खाने में मौजूद किताबों की एक मुनज़्ज़म फ़हरिस्त भी हो सकती है, और किसी पब्लिशिंग इदारे की किताबों की या रसायल जरायद की एक लिस्ट भी हो सकती है। ये प्रिंट फॉर्म में भी हो सकती है और ई फॉर्म में भी हो सकती है। दुनिया में बहुत सारी जो नेशनल लाइब्रेरीज़ हैं वो नेशनल बिब्लियोग्राफी को प्रिंट करती हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो नेशनल बिब्लियोग्राफी है, ये इसके हम इसकी बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं कि वो प्रिंट फॉर्म में भी होती है और ऑनलाइन भी पढ़ी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा जी, किताबियात का जायज़ा लेने से पहले हम किताबियात की कुछ बुनियादी जो अक़साम है, टाइप्स हैं, उनका भी जानना ज़रूरी है। बिब्लियोग्राफी का जायज़ा लेने से पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसकी चीदा चीदा अक़साम कौन सी होती हैं, ताकि जायज़ा लेने में या बिब्लियोग्राफी को एवेल्यूएट करने में आसानी हो। यूँ तो बिब्लियोग्राफी की बहुत सारी अक़साम हैं, ताहम यहाँ पर हम 3 बुनियादी अक़साम का ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले एनुमरेटिव बिब्लियोग्राफी जो है, इसको हम उर्दू में कहते हैं कि अददी किताबियात या किताबों की फ़हरिस्त। इससे मुराद है कि किसी मखसूस मौजू या किसी ख़ास एक मुसन्नफ़ की कुतब और या मवाद की फ़हरिस्त हो, जो किसी ख़ास एक टॉपिक के ऊपर हो या किसी एक बंदे की लिखी किताबें हो, तो इसको हम कहते हैं एनुमरेटिव बिब्लियोग्राफी। तो इसका जायज़ा कैसे लेते हैं। इसके बाद है जी एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी जो है, ये एक बहुत अहम है। इसमें होता है कि किसी भी एक मौजू की जो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या उसके जो हिस्टोरिकल पहलू होते हैं, उन पर ये तवज्जो मरकूज़ करती है। इसके बाद होती है जो रोटेड बिब्लियोग्राफी जो होती है, जिसको हम तशरी किताबियात या बिब्लियोग्राफी भी कह सकते हैं। या माखज़ या हर जो हमारा आइटम होता है उसका ये खुलासा होता है, या ये उसके अंदर एक जायज़ा एक रिपोर्ट बना के पेश करती है, जिससे इसकी अहमियत या कदर ज़ाहिर होती है। इसी तरह एक और भी थी कि सब नेशनल लेवल जो मैंने ऊपर आपको बता दी। तो अब आते हैं कि किताबियात का जायज़ा या बिब्लियोग्राफी का जायज़ा एवेल्यूएट उसको क्यों किया जाता है, क्यों ज़रूरी है। किताबियात का जायज़ा एक ज़रूरी है, ये एक बुनियादी सवाल है कि कुतुब खानों में लाइब्रेरियन किताबियात का जायज़ा कैसे लेते हैं और उनसे वो क्या मकासद हासिल करते हैं। तो किताबियत का जायज़ा लेने के लिए
کچھ بنیادی نکات جو ہیں وہ ایک لائبریرین یا لائبریری سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مائنڈ میں یہ ضرور ہونے چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کو ایویلیٹ کریں گے. تو سب سے پہلا جو ان کے مائنڈ میں یہ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ درستگی اور اعتبار کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, ایکوریسی جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. ایک اچھی طرح سے تیار کی یہ جو کتابیات ہوتی ہے وہ تحقیق کی ساکھ میں اضافہ کرتی ہے اور قابل اعتماد ذرائع کا ایک حوالہ فراہم کرتی ہے. تو آپ نے وہ ببلیوگرافی کو چوز کرنا ہے, وہ لینی ہے اپنے لائبریری کے اندر کہ جو ایکوریسی فراہم کرتی ہو, نہ کہ جس کی ایک مثال سمپل سی دوں کہ اگر ہم لائبریری سائنس کے اوپر 1947 سے آن ورڈ آج تک 2024 تک کتابوں کا ایک ببلیوگرافی دیکھنا چاہیں کہ وہاں سے لے کے 1947 سے آج تک کتنی لائبریری سائنس کے اوپر کتابیں چھپی ہیں, تو ہم ایک کتاب کا انتخاب کر لیں ببلیوگرافی کا, لیکن اس کے اندر دوسری بھی کتابیں مکس ہوں تو یہ درستگی نہیں ہے, بلکہ ہم اس کو ڈینائی کریں گے کہ یہ اچھی بک نہیں ہے ببلیوگرافی, تو لہٰذا ہم اس کو اسکپ کریں گے. تو ایک ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اس کے اندر پوری ڈیٹیل اس کی دی ہونی چاہیے. اس کے بعد مطابقت ہے, دوسرا پوائنٹ آپ کے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے کہ مطابقت ہو. یہ بات یقینی بنانا کہ درج کردہ جو ذرائع آپ استعمال کر رہے ہیں وہ تحقیق کے موضوع سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں اور یہ قیمتی معلومات فراہم کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ جو ریسرچر آپ سے جو مانگے ببلیوگرافی وغیرہ تو وہ اس کے ریسرچ سے ریلیونٹ ہی نہ ہو, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے کہ اس کی وسعت اور جامعت ہونی چاہیے. کتابیات کے اندر یا کتابیات کو لیتے وقت, اس کو ایویلیٹ کرتے وقت یہ جاننا بھی ایک انتہائی ضروری ہے کہ کیا کتابیات میں فیلڈ جو اس کی فیلڈ دی ہوئی ہے اس کے اندر جو کام کیا ہوا ہے کہ کام اور تحقیق اس کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے, کیا وہ جیسے ایسے سمپل سی بنی ہوئی ہے اس کے اندر پراپر ایک ریسرچر کے لیے بھی ہیلپ فل مٹیریل ہو سکتا ہے. تو یہ چیز بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. کتابیات کا جائزہ لینے کے اہم جو معیارات ہوتے ہیں یا وہ کیسے سیٹ کرتے ہیں. ایک لائبریرین کتابیات کی ایویلیوشن کرتے وقت اس کے معیار کو یقینی بناتا ہے یا اسے اپنی طرف سے معیار سیٹ کرنے پڑتے ہیں. چند اہم جو جائزے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ یہی رکھ لیں. حالات اور واقعات اور اپنی جو سچویشن ہوتی ہے لائبریری کی اس کے مطابق آپ اپنے جو معیار ہیں ان کو سیٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا جو آپ نے ایک اسٹینڈرڈ یا معیار رکھنا ہے وہ ہے مصنف. جو ہے آپ کا مصنف کی ساکھ کیا ہے کہ ہر کی ببلیوگرافی ہے, جو ہر آئٹم ہے اس کا لکھنے والا کون ہے. یہ یقینی بنائیں کہ جن ذرائع کا حوالہ دیا گیا ہے وہ تسلیم شدہ ماہرین, اسکالرز یا ایچ او ڈیز جو ہوتے ہیں اداروں کے یا معتبر تنظیموں کے تحریر کردہ ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے مصنف کو ضرور دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا مصنف کی اہلیت کیا ہے, مصنف کی قابلیت کیا ہے, اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, اس کا تجربہ کیا ہے, وہ کس ادارے میں کام کرتا ہے. تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے جو پبلشنگ جو ہے اس کا اسٹینڈرڈ دیکھنا ہے, اشاعت کا معیار دیکھنا ہے کہ جو اس کی پبلشنگ جو ہے وہ کیسی ہے. ایسی کتابیں اور موضوع یا مضامین جو معتبر جریدوں, تعلیمی پبلشر یا جو مشہور و معروف ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں ان سے شائع کیے گئے ہیں تو وہ زیادہ اہمیت والے ہوں گے, نہ کہ ایک عام لوکل جو ہے وہ پبلشر اس کو چھاپ دے. تو اس نے پیسے کی بچت کرنی, تو اپنے حساب سے اس کو جو اس کا معیار نہیں رکھے گا اس کے اندر. تو پھر آپ نے اشاعت کی ڈیٹ کو بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ یہ کس سال چھپی, کب چھپی. تو لیٹسٹ جو انفارمیشن اس کی طرف فوکس کیا جاتا ہے. اگلا جو پوائنٹ ہے, سی پوائنٹ ہے, آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ موضوع سے مطابقت رکھتا ہے یا ٹاپک نہیں رکھتا. ہر ماخذ یا ہر آئٹم جو ہوتی ہے وہ تحقیق کے سوال یا مطالعے کے مرکز سے متعلق ہونا اس کا ضروری ہوتا ہے. موضوع میں ہم آہنگی جو ہے وہ ضروری ہے. اگر موضوع میں ہم آہنگی نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی سلیکشن ہے یا ایویلیشن ہے وہ ناکام ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی آئٹم کی یا ببلیوگرافی کی اس کی ڈیپتھ کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو آئٹم ہمارے پاس جو ببلیوگرافی ہے وہ کسی موضوع کو مناسب تفصیل سے بیان کرتی ہے یا نہیں کرتی, یا صرف سطحی معلومات فراہم کر رہی ہوتی. تو یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ سطحی انفارمیشن کو نہیں دیکھنا بلکہ جو ڈیٹیل ڈسکرائب جس کے اندر کسی بھی ٹاپک کو کیا ہوگا تو وہ آپ نے ضرور اس کو دیکھنا ہے. تو ڈی پوائنٹ کیا ہے جی, ڈی پوائنٹ ہے کہ جو ذرائع ہے آپ کے, جو آپ کی جو سورس ہے ان کے اندر کیسے نئی چیزیں شامل ہو سکتی ہے. نقطہ نظر کی مختلفی جو ہے وہ ضرور ہو سکتی ہے. ایک اچھی کتابیات میں مختلف نقطہ نظر شامل ہوتے ہیں جن میں حمایتی اور مخالفتی جو ہوتے ہیں دلائل دونوں شامل ہوتے ہیں. تو آپ نے دونوں نظریے کو لینا ہے, نہ یہ کہ وہ ایک ہی فقہ کی یا ایک ہی فرقے کی یا ایک ہی سوچ رکھنے والے شخص کی ببلیوگرافی لے لیں, ہو سکتا ہے اس میں غلط بھی ایڈ کرتی ہو. تو دونوں آپ نے اچھائی اور برائی یا مخالف اور جو اس کا حمایت کرنے والا دونوں کے نظریات کی جو ببلیوگرافی ہو وہ آپ لیں گے تو یہ زیادہ بیسٹ ہوگی. اچھا, اس کے بعد ذرائع کی اقسام جو ہے جہاں سے آپ لیتے ہیں, جیسے آپ لیتے ہیں مثلاً, اور اس میں سے آپ نے مختلف قسم کے ذرائع شامل کرنے ہیں جیسے کتابیں ہیں, رسال و جرائد ہیں, مضامین ہیں, رپورٹس ہیں. یہ تمام جس کی بھی ببلیوگرافی آپ کا یوزر ڈیمانڈ کرے وہ آپ نے دینی.
ای پوائنٹ کے اندر ہے جی کہ وہ فریش ہونی چاہیے، تازگی ہونی چاہیے، اور کرنٹ انفارمیشن اس کے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ، اور یہ آپ نے پوائنٹ اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے کہ کیا جو آپ ببلیوگرافی لے رہے ہیں اس کو آپ اپنی لائبریری کا حصہ بنا رہے ہیں کہ کیا وہ لیٹسٹ ہے یا بہت پرانی ہے۔ کچھ شعبے جیسے ٹیکنالوجی ہے، طب ہے، یا تازہ ترین انفارمیشن جو ہے ان کے اندر آ رہی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فریش انفارمیشن بیس ہو، نہ کہ اولڈ انفارمیشن جس کے اوپر ہو اور اس کی جگہ میں نئی چیزیں آ گئی ہوں تو پرانی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنی بار جو ہے اس ببلیوگرافی کا مختلف کلام کے اندر جو ہے وہ حوالہ دیا گیا، ریفرنس دیا گیا، تو یہ بھی آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ زیادہ حوالہ دیے جانے والے جو ببلیوگرافی سورسز ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنی فیلڈ میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کے پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، وہ اوتھینٹک ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی، ایف پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے تشریح کتابیات کے لیے، کہ اگر یہ تشریح کتابیات ہے تو اس کی تشریح جو ہے یا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کا خلاصہ کتنی وضاحت سے بیان ہوا ہے، یہ کتنی وضاحت اس کے اندر دی گئی ہے، تو یہ چیز بھی آپ نے رکھنی ہے۔ تنقیدی جائزہ جو ہے اس کے اندر ضرور آپ نے لینا ہے کہ کیا تشریح ماخذ یا جو تشریح کرنے والی ہے یا تشریح کے ڈپینڈ کرتی ہے ببلیوگرافی، اس کی تحقیق میں کیا اہمیت ہے یا اس کی محدودیت پر کیا روشنی ڈالی گئی ہے، تو یہ آپ نے ضرور اس چیز کے بھی اپنے پوائنٹ میں یا اپنے پوائنٹ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ کہ ہم کتابیات کا جو ببلیوگرافی کا عمومی جائزہ لیتے وقت جو غلطیاں یا مسٹیک کرتے ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں، اس میں یہاں پہ میں 3 مختصر سا بتاؤں گا کہ کسی ایک ماخذ یا مصنف پر زیادہ انحصار جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، باقیوں کو سکپ کر دیتے ہیں، غیر متعلقہ یا پرانے ذرائع کو شامل کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسرا جو مین پوائنٹ ہے وہ غیر تصدیق شدہ یا غیر علمی ذرائع کا جو ہے استعمال ہم یہاں پہ کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے اب کتابیات کا جائزہ لینے کے لیے آپ ٹول کون کون سے یا ٹیکنیکس کون کون سے ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے سائٹیشن انڈیکس ہے، یہ یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ ببلیوگرافی کو جائزہ لینے کے لیے یا اس کے ایولیشن کرنے کے لیے ہم مختلف ٹول سے مدد لیتے ہیں، جیسے گوگل سکالر ہے، ویب آف سائنسز ہے یا اسکوپس ہے، یہ مختلف ہیں ٹولز ہیں جن کی مدد سے آپ جو ہے وہ ایویلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کتابیات کے انتظام کا سافٹ ویئر جو ہے، مختلف سافٹ ویئر موجود ہے ببلیوگرافی کو ایویلیٹ کرنے کے لیے۔ اینڈ نوٹ ہے جس کے اندر زیٹرو ہے، مینڈیلیو ہے، تو یہ مختلف جو سافٹ ویئر ہیں آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح کتب خانے کے جو کیٹلاگ ہوتے ہیں یا ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں۔ ورلڈ کیٹ جو ہے بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ لائبریری آف کانگریس کا جو کیٹلاگ ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جے اسٹور ہے، اس کے ساتھ پب میڈ جو ہے، یہ ٹولز ہیں جو یہاں پہ میں نے بتایا، ان کی مدد سے آپ ببلیوگرافی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آخر پہ نمبر 6 پہ میں نے جو دیا ہے کہ وہ طلبہ کے لیے جو ہے یا طالبات کے لیے کہ پریکٹیکلی کام بھی ان کو کرنا چاہیے۔ وہ پریکٹیکلی کام کیا ہے کہ آپ نے ایک تحقیقی مضمون منتخب کرنا ہے جس میں کم از کم 10 ذرائع کی کتابیات ہوں، تو اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ اس طرح جو اوپر آپ چیزیں میں نے بتائی ہیں، اوپر دیے گئے تمام جو معیار ہیں ان کا آپ نے جائزہ لینا ہے، پھر اپنی طرف سے اس کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے تاکہ آپ کو ببلیوگرافی کا جائزہ لیتے وقت ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ایک بہترین جائزہ لے سکے۔ اب اس کا کنکلوژن ہم کیا نکالیں گے یہاں پہ کہ کتابیات کا جائزہ محض رسمی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ کتب خانوں کے اندر یہ ایک ضروری اسکل کے طور پہ سامنے آتی ہے جو تحقیق کے مضبوط اس کے ساتھ تحقیق کی مطابقت اور ساخت کو یقینی بناتی ہے۔ ایولیس جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کے لیے اس مہارت میں بہت زیادہ سکلز بڑھانے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو مؤثر کرنے کی ضرورت ہے۔ انفارمیشن پروفیشنل بننے کا ایک یہ اہم اور بنیادی جز ہے کہ آپ کو ببلیوگرافی کی جو ایولیشن ہے وہ کرنی آتی ہے یا نہیں۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، رب رکھا۔